रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं। क्या वाक़यात रियासतों की दूरी और उसके दरमियान में कुर्बत की वजह बनते हैं? अमेरिका की पोजीशन इस वक्त कनाडा और इंडियन चपकलिश या एक रो जो चल रही है उसमें आपको क्या नज़र आ रही है? इसके इम्प्लीकेशंस ओवरऑल सिस्टमिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे, एज़ फार एज सिक्योरिटी इज़ कंसर्न क्या नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान को इन मामलात में क्या इक़दामात उठाने चाहिए? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मैं देने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले ये छोटा सा एक क्लिप है, इसे आप देख लीजिए ताकि आपको बात मेरी समझने में आसानी हो। We call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. I firmly reject the idea that there is a wedge between the US and Canada. We have deep concerns about the allegations, and we would like to see this investigation carried forward. We are deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised. And it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We've been engaged directly with the Indian government as well. I think the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We are willing to look at any specific information that is provided to us, but so far we have not received any such specific information. But we will get to the bottom of it. आपने वीडियो क्लिप देखी, उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अमेरिका का स्टांस आपको क्या नज़र आता है। एक तरफ जैक सलिवन जो कि एडवाइज़र हैं सिक्योरिटी प्रेसिडेंट बाइडन के, उन्होंने कैनेडियन पोजीशन की हिमायत की है, तो दूसरी तरफ एंथोनी ब्लिंकन जो कि स्टेट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका है, जो ट्रांस नेशनल रिप्रेशन की बात करते हैं और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इस मैटर को हम बड़े गौर से देख रहे हैं। इस हवाले से अमेरिकन एक सेनेटर ने एक अमेरिकन सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन भी पेश की हुई है जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बदलती हुई सूरत हाल है और नए कानून को वजूद में लाने की एक इस हवाले से काविश नज़र आ रही है। और इसकी बुनियादी एक वजह और भी है कि अमेरिका कनाडा का साथ क्यों कर दे रहा है, चूँकि उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो एक ही है। माशी तौर पर दोनों ममालिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है उनकी लिबरल सिस्टम जो सोसाइटल एंड इकनॉमिक सिस्टम है, उस हवाले से अगर आज वो उस पर एक्शन नहीं लेते, जो अमेरिकन आज़ादी है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में हो या ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है। चूँकि ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अकोमोडेशन का लेवल बहुत आपको हाई नज़र आता है। मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड के लोग, मुख्तलिफ़ एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी आज़ादी के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो उनका जो लिबरल फ़िलासफ़ी है उसके ऊपर एक कदगन लगते हुए नज़र आती है। उनका जो ऑर्डर है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर सवालिया निशान उठता है। ये वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका साथ देते हुए नज़र आ रहा है। और अगर अमेरिका साथ देते हुए नज़र आ रहा है तो मगरिब को लीड अमेरिका करता है, तो लिहाजा बरतानिया हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो भी साथ देंगे। क्योंकि I-5 की जो रिपोर्ट है जून के कत्ल के ऊपर हरदीप सिंह के, उस हवाले से जो उन्होंने शवाहिद प्रोवाइड की हैं, उसी पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया इसको मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट का साथ दे रहा है। और ये मैं समझता हूँ ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़ अ ब्लंडर इन अ सेंस कि ये गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, ये रोग एलिमेंट्स ने लिया होगा। रोग एलिमेंट्स को टारगेट करने के बजाय पूरी गवर्नमेंट जो है उसे ओन कर रही है और उसे जस्टिफाई कर रही है कि अगर इजराइल ले सकता है इस तरह के एक्शंस, अगर अमेरिका ले सकता है इस तरह के एक्शंस, तो इंडिया क्यों नहीं ले सकता। और इंडिया अपनी जो कल्चरल जो पोजीशन थी सब कॉन्टिनेंट की, जिसमें वो रेस्टोरेंट शो कर रहे थे, उससे निकलकर मुद्दतवा और हिंदुत्वा जो आइडियोलॉजी है उसके तहत इस तरह के एक्शन अपनी सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के मफादात के मुताबिक ले रहे हैं। और फिर उनका ये कहना कि कनाडा जो है इसमें बायस नज़र आ रहा है, उनकी बैलेंस अप्रोच नहीं है जिसमें वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बलोच खातून जो है उस हवाले से उसका नाम लिया जा रहा है, करीमा बलोच, जिसको कैनेडियन अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इट वाज नॉट द टारगेट किलिंग, लेकिन उसके बावजूद इंडियंस उसका नाम उठा रहे हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस सारे मुद्दे में मैटर क्यों कर रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है।
امریکہ کی بہت بڑی سگنیفیکنس بنتی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہسٹوریکل تاریخی طور پہ، معاشی طور پہ، ثقافتی طور پہ وہ جڑے ہوئے ہیں کینیڈا کی آبادی کے ساتھ، ان کی سوسائٹی کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایک واحد ملک ہے جس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ رجیم کو چینج کر سکے. اور جب پاور کی بات آتی ہے تو پچھلے پی ٹی وی کے پروگرام کے اوپر ایمبیسڈر ملیحہ لودھی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ملٹری پاور اور اکنامک پاور صرف ریاستوں کی طاقت کا اظہار نہیں کرتی، بہت ساری اور بھی چیزیں. اس لحاظ سے اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو اس کا جو کلچر ہے، سافٹ کلچر، وہ بڑا پاپولر کلچر جو ہے، اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے پوری دنیا کے اندر. پھر جو اس کی صلاحیت جس کا میں نے ذکر کیا رجیم کو چینج کرنے کی اوپنلی اور سافٹ انداز سے، وہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ اس کی معاشی جو مدد ہے، جس کی وجہ سے انڈین جی ڈی پی آپ کو $2.5 ٹریلین سے تقریباً $3.5 ٹریلین تک پہنچتے ہوئے نظر آتی ہے. اور یہی حال چائنا کے کیس میں بھی ہے کہ جب امریکہ اور ویسٹ نے چائنا کے ساتھ معاشی طور پہ تجارت شروع کی، جس سے جو اکانومی ہے چائنا کی اور جی ڈی پی ہے وہ امپروو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو امریکہ کی اس حوالے سے جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے. اور جب میں رجیم چینج کی بات کرتا ہوں تو امریکہ کے پاس وہ اسٹریٹجی، وہ صلاحیت موجود ہے کہ سافٹ انداز سے، آئیڈیلزم کے پرسپیکٹیو سے مختلف ممالک کے اندر رجیم چینج کرے. جو 1970s کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا، اس سے پہلے وہ بڑا سیکریٹلی کوورٹ انداز سے آپریشن کر کے وہ رجیم کو چینج کیا کرتے تھے. جیسے 1950 سے 53 مصدق کی جو رجیم تھی ایران کے اندر، انہوں نے اس کو چینج کیا. لیکن اب سورو جیسے بلینئرز ان کے پاس اویلیبل ہیں، جن کی ایجنسیز ہیں مختلف ممالک کے اندر، ان کے کارندے موجود ہیں. وہ ایک تحریک کو اٹھاتے ہیں جس میں پھر وہ بڑے خوبصورت سے نام دیتے ہیں، جس میں اورنج ریولوشن یوکرین ہو 2004 کا، یا ویلویٹ ریولوشن ہو، یا روز ریولوشن ہو، یا گرین ریولوشن ہو. پھر ایران، کیوبا، وینزویلا، یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو یہ مثالیں ملتی ہیں. لہٰذا ہندوستان کے کیس میں بھی اگر بہت سارے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو مجھے لگتا ہے، بلکہ میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی رجیم چینج کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے سافٹ انداز سے. اور بہت سارے ایونٹس اس طرح سے ہیں، اگر ان کو آپ ملائیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے. اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ یہ مزید جو پریشر ہے یہ ہندوستان کے اوپر بلڈ اپ ہوتا نظر آئے گا. اور اس کی بنیادی وجہ امریکن ڈیمانڈس جو ہیں جب تک وہ پوری نہیں کی جائیں گی تو مودی صاحب کی رجیم جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی. اور ہمیں پتہ ہے کہ 2024 کے اندر الیکشن بہت قریب ہے، جس کے اندر امریکن بزنس مین کا شیئر ہو انڈین اکانومی کے اندر، اسپیشلی ان کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. انڈیا کا مکمل طور پہ جو کٹ آف ہے رشیا سے، آئل کے حوالے سے، ویپنز کے حوالے سے، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا اور وہ تعلق جو ہے امریکہ کے ساتھ مکمل طور پہ جڑتا نہیں ہے. اور تیسرا، چائنا کے خلاف مکمل طور پہ کھڑا نہیں ہوتا جب تک انڈیا، چونکہ انڈیا کے اندر یہ ریئلائزیشن نظر آتی ہے اسپیشلی ساؤتھ انڈیا کے اندر کہ اپنی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جھگڑوں کو کم کیا جائے اور چائنا کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جائے. تو یہ وہ ڈیمانڈز ہیں، جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی تو لہٰذا انڈیا کے اوپر آپ کو پریشر جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے گا. اب آپ اگر مختلف ایونٹس کو دیکھیں، جس میں اس سال کے شروع میں سیربین کی رپورٹ گجرات کی فسادات کے اوپر، جو کہ 20 سال کے بعد یاد آیا ہے اس رپورٹ کو چلانا، اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ انڈیا کو کنٹرول رکھا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے خود پیو سینٹر نے 4 سپٹمبر کو ایک رپورٹ جاری کی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 68% انڈینس یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک پاورفل کنٹری بن گیا ہے، لہٰذا انڈیا کو کٹ ٹو سائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر انڈیا بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی کو اڈاپٹ کرے گا، اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی لیتا ہے تو پھر امریکن ڈیمانڈز کے آگے وہ سر کو نہیں جھکائے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ جو ہے یہ ہے. پہلا ایونٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں EU ڈس انفو لیب، جس کے اندر انہوں نے انڈین ایجنسیز، نیوز ایجنسیز جو فیک ایجنسیز تھی، ان کی فیک ویب سائٹس تھی، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، جس سے وہ دنیا کے اندر پروپیگنڈا کرتے تھے اسپیشلی پاکستان کے خلاف، چاہے وہ وائس آف امریکہ میں آرٹیکل چھپوانے کی بات ہو یا رشین ٹوڈے کے اندر چھپوانے کی بات ہو، اس کو آشکار کیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کے اندر انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشن ود ان انڈیا اینڈ اسپیشلی ان دا کیس آف کشمیر، وہ آپ کو نظر آتی ہے. اور پھر اب ہیو اینڈ کرائے آپ کو نظر آتا ہے اسپیشلی ان دا کیس آف جے پور اینڈ منی پور، جہاں پہ کرسچنس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب مودی صاحب تشریف لے جاتے ہیں امریکہ، اسی دوران CNN کے اوپر
ایکس امریکن پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا انٹرویو دیتے ہیں جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ انڈین سوسائٹی جو ہے پولرائزیشن کا شکار ہے، اس کا لبرل سیکولر جو اس کا چہرہ ہے وہ مسخ ہو چکا ہے انڈر دا مودی، اور لہٰذا انڈین سوسائٹی جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ انٹرویو بڑا امپورٹنٹ تھا، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جو بات امریکن حکومت ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتی ان سوالات کو وہ آؤٹ سورس کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ پھر سورو جن کا میں نام لے رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ہے، اگر آپ انہیں دیکھیں یہ کس طرح سے بلینئر بنے، اگر آپ ان کی ہسٹری کو ٹریک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے امریکنس نے اس کو سپورٹ دی اور کہاں پہ فائنینشیل جو ہیلپ ہوتی ہے اور کس طرح انڈائریکٹ طریقے سے مختلف بزنسز سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں انڈین ڈیموکریسی اور مودی کی اسٹریٹجی کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی ڈیموکریسی کو ریوائیول کی ضرورت ہے اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب مودی کو ہٹایا جائے گا۔ اس کے بعد اپوزیشن کا انڈیا کے اندر کٹھے ہونا اور انڈین ٹائٹل کے تحت کٹھے ہونا، اور یہ وہی اپوزیشن تھی جو کانگریس سے ٹوٹ کر انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ سمجھتے تھے کہ جو راہل گاندھی ہے ان کی لیڈرشپ کرزما ان کے اندر نہیں ہے، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ اوپر کٹھے ہوتے ہیں، اور آخر میں پھر یہ کینیڈا کا جو ایشو اس وقت چل پڑا ہے جس میں ہردیپ سنگھ کا جو ٹارگیٹ کلنگ ہے جو جون میں ہوئی، اور I-5 کے شوائد کے مطابق اب اس کو یونائٹڈ نیشنز کے اوپر چاہے وہ جسٹن ٹروڈو ہوں یا ان کی فارن منسٹر صاحبہ ہوں وہ اٹھا رہے ہوں، اور ایک اور سکھ کا اس دوران مرڈر ہو جائے، اور اس سے پہلے پھر قطر کے اندر جو انڈین نیول آفیسرز جو 8 سے 9 وہ پکڑے جائیں۔ اس سارے مسئلے کو، اس سارے مدعے کو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب انڈیا کو، مغرب کو انڈیا کی ضرورت نہیں رہی؟ نہیں، بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ انڈین پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں، انڈین اکانومی اینڈ مارکیٹ کو دیکھیں، انڈین ڈیاسپورا کو دیکھیں، تو مغرب اب بھی اس کو ویلیو کرتا ہے، لیکن مغرب کی فقط کوشش یہ ہے کہ انڈیا کو کٹ ٹو سائز کیا جائے اور اس کو انڈر کنٹرول رکھا جائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لیوریج بڑھایا جائے۔ اس حوالے سے انڈیا پہلے ہی انٹینگلڈ ہو گیا ہے، چاہے ان کا سوشل میڈیا ہے، G5 کا مسئلہ ہو، یا ان کی مارکیٹ ہو، یا IT پروڈکٹس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ساری ویسٹ اورینٹیڈ ہے۔ اگر ویسٹ کل کو اسے بند کر دیتی ہے تو انڈیا کی اکانومی دھڑم سے نیچے آئے گی، اور یہی وہاں پہ بلنڈر ہے انڈیا کے سائڈ پہ جو پاکستانی سائڈ پہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ پاکستان اپنی پوری کمزوریوں کے ساتھ، اس کے باوجود اس نے تعلقات سب کے ساتھ بہتر رکھے ہوئے، جہاں پہ اس کے فیس بک چل رہا ہے اور ٹویٹر چل رہا ہے اور واٹس ایپ چل رہا ہے، تو وہاں پہ ٹک ٹاک بھی چل رہا ہے، اور اس طرح سے جو بزنس ہے جہاں امریکہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہاں چائنا کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے وہ زیادہ فیوریبل نظر نہیں آتی، وہ تو ان دا کیس آف انڈیا بھی نظر نہیں آتی، لیکن انڈیا کے کیس میں جو انہوں نے پوری چائنا کی ٹک ٹاک کو بین کر کے اور ساری ڈپینڈنسی جو ویسٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے جس سے اس کی ولنریبلٹی بنتی ہے، اور اگر اس کی اکانومی نیچے آتی ہے تو اتنی بڑی ہیوج پاپولیشن کو مینٹین کرنا، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا میرے خیال میں انتہائی مشکل ہوگا، اور وہ ایک ایٹم بم کی طرح پہ انڈیا کے اوپر گر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ویسٹ اب بھی ویلیو دیتا ہے انڈیا کو، لیکن البتہ اس کے اندر جو بنیادی وجہ ہے جہاں پہ یہ آپ کو ایک چپکلش نظر آتی ہے، چونکہ میں نے پہلے ہی کہا جو ویسٹ کا جو لبرل تشخص ہے ود ان ویسٹرن سوسائٹی، ود ان امریکن سوسائٹی، ود ان کینیڈین سوسائٹی، اس کے لیے ایک دھچکا ہے۔ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو وہ ضرور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ کینیڈین پرائم منسٹر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امریکن حکام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے اور رسپانسبل جو ایکٹرز ہیں ان کو پنش کرے۔ میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے۔ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے پاس کیا پالیسی آپشنز ہیں، کیونکہ اس وقت انڈین میڈیا پاکستان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، بلوچ رہنماؤں کے حوالے سے ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو 3 ایکشنز لینے ہوں گے۔ پہلا ایکشن کنسنسس، اور یہ پورے پاکستان کے اندر یہ کنسنس، اس پرسپیکٹو پہ بھی ایک کنسنسس ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ذریعے سے کنسنسس کریٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ تو دے دی ہے آخری ہفتہ الیکشن کا جو کہ ہوگی فیبرری کے اندر، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک چہمے گوئیاں چل رہی ہیں، اور دوسری ایک وجہ یہ ہے جو محمد علی صاحب جو کہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، میرے پروگرام پاکستان اور دنیا جو کہ سچ ٹی وی پہ ہر سنڈے کو 7 بجے چلتا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ دیا کہ پاکستان کی جو بیلنس پالیسی ہے ویزا وی آل میجر پاورز وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے میجر پاورز جو ہیں، کوئی ایک میجر پاور پاکستان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم IMF سے قرضہ لیتے بھی ہیں تو IMF ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ چائنا کے
قرضوں کو اس پیسوں سے اتاریں، اور چائنیز بھی ہمیں معاشی مدد نہیں کریں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کو اتاریں. تو لہٰذا ہمیں سب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اپنی ڈیفنس ضروریات، اپنی معاشی ضروریات کے حوالے سے. اور اس حوالے سے بھی آپ کو ایک کنسنسس چاہیے. کنسنسس کے بغیر آپ کی جو بیلنس پالیسی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں ہم بلاک پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے، نہ اس کا حصہ بنیں گے، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام ہو، جس کو ملیحہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں کہ فارن پالیسی بگنس ایٹ ہوم. میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کشمیر کے اوپر ایک بہترین اپرچونٹی دوبارہ ملی ہے، جو ہم نے 1948 کو اپرچونٹی ضائع کی، 1962-65 کے اندر ضائع کی، پھر 1989 کے اندر جو ماس ریزسٹنس موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ضائع کی. اس وقت انڈیا انڈر پریشر ہے، اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا کو مزید انڈر پریشر لایا جائے گا جب تک وہ ڈیمانڈ فلفل نہیں کرتا. اور مودی حکومت جو ہندوتوا اور مدتوا کی جو فلسفی ہے، اور ان کے میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، وہ مودی کی پالیسی کو سپورٹ دے رہے ہیں، اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں. لہٰذا یہ پریشر فیض کی طرف سے مزید بڑھے گا. تو لہٰذا اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ فوراً ڈوزیئر تیار کریں ان شواہد کے اوپر جو انڈین ٹرانس نیشنل جو ریپریشن کی جو بہت ساری ایویڈنسز ہیں، جو کراچی کے اندر، راولپنڈی کے اندر، اور اس کے علاوہ مختلف ممالک جو پاکستانی نیشنلز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کشمیر کے اندر، وہ ڈوزیئر تاکہ میجر پارٹس کو دے کر انڈیا کو مزید انڈر پریشر لایا جائے اور مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، اور نیگوشیٹ کر کے کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. اور یہ ٹائم ہے جہاں پہ پاکستان میکسیمم کنسیشن کشمیر کے مدعے کے اوپر انڈیا سے لے سکتا ہے، چونکہ انڈیا کے پاس اس وقت آپشن کوئی اویلیبل نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ سی پیک کو جوائن کرے، چائنا کو جوائن کرے. یہی ان کے اسٹریٹجک تھنکر اس وقت مشورہ دے رہے ہیں انڈیا کو. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ اس وقت وہ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کو یاد ہوگا جس وقت گولوان ویلی کے اندر انڈیا کے ساتھ چپکلش ہوئی تو اس وقت بھی انڈیا نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے کی بیانات دینا شروع کر دیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ پریشر ہے، جب تک یہ پریشر بڑھے گا یہ وہ ٹائم ہے جس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے شروع سے لے کر خواہش ہے جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے وہ بات چیت کی بات کرتی ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس ایشیائی ممالک کے درمیان میں چپکلش نہیں ہونی چاہیے. اس سے ایشین سنچری کو نقصان پہنچے گا، بجائے کوآپریٹ کر کے غربت، افلاس اور جو مختلف مسائل ہیں کلائمیٹ چینجز کے اس کے ساتھ نبرد آزما ہوا جا سکے. تیسرا یہ کہ اس وقت چونکہ ملٹی لیٹرل فورم مختلف وجود میں آ رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشن دن بدن ویک ہوتا جا رہا ہے، جس میں P5 میں سے P4 جو ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی. کلائمیٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جو 3 میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جن کی زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ایمیشن کے اندر جو 42% بنتی ہے، جس میں امریکہ، انڈیا اور چائنا، انہوں نے شرکت نہیں کی. تو یونائٹڈ نیشن ایز اے گلوبل فورم دو اٹ از ویری امپورٹنٹ بٹ انفارچونیٹلی ویک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو لہٰذا الٹرنیٹیو آپشن کے طور پہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ گورن ہو رہی ہے ملٹی لیٹرل فورمز پہ، جس میں برکس ہے، جس کے اندر G20 ہے. ان دونوں کے اندر پاکستان کو ممبرشپ اپنی تیز کرنی چاہیے اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر، تاکہ پاکستان کا اثر و رسوخ رہے. اور پاکستان جس طرح OIC میں اس وقت کانٹیکٹ گروپ کی کشمیر کے مدعے کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے، جس سے ایک تاثر زائل ہوا ہے کہ غالباً پاکستان نے جو پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، عرب ممالک پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان پہ کہ انڈین اسٹانس کو قبول کریں. وہ تاثر زائل ہوا جب سعودی فارن منسٹر نے وہاں پہ کانٹیکٹ گروپ کے اندر بیٹھ کر بات کی. پھر اردگان جو پرائم منسٹر ہیں ٹرکی کے، انہوں نے کشمیر کے مدعے کے اوپر بات کی. پھر پرائم منسٹر کاکڑ نے جو کشمیر کا مدعا اٹھایا ہے، تو یہ تاثر کو زائل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لہٰذا اس تاثر کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کو ایکٹیویزم شو کرنی ہوگی ڈپلومیسی کے اندر، اور وہ ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جہاں پہ آپ مختلف امپورٹنٹ کی فیکٹرز کے ساتھ آپ بات چیت کر کے اس مدعے کو مزید اٹھا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.